बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, क्लास शशम, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे आज के सबक का उन्वान है हुकूकुल इबाद। इबाद अबद की जमा है, बंदे को कहा जाता है। हुकूकुल इबाद का मतलब होता है बंदों के हुकूक। मफ़हूम, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा सबसे करीबी ताल्लुक़ वालिदैन, बीवी, बच्चों, बहन, भाइयों, पड़ोसियों, असातिज़ा और दोस्तों से होता है। ये सब लोग हमारे अच्छे रवैये के हक़दार हैं। सब इंसानों से अच्छे सलूक और हमदर्दी के रवैये की बेहद अहमियत है। अल्लाह ताला की तरफ से सब के हुकूक मुकर्रर हैं, जिन्हें हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक कहा जाता है। इन हुकूक की अदायगी हम सब पर फ़र्ज़ है। एक दूसरे के हुकूक बजा तौर पर अदा करने से ही अच्छा मुआशरा बनता है। यानी ये मुआशरती ज़िंदगी का हिस्सा हैं ये लोग, तो इनके साथ अच्छा रवैया और बेहतरीन सलूक करना ये हुकूकुल इबाद में दाखिल है। इंसान पर अल्लाह ताला ने दो तरह की ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं, जिनका अदा करना बेहद ज़रूरी है। अव्वल, इबादत इलाही, बंदगी और शुक्रगुजारी। दोम, इंसानों की खिदमत और हमदर्दी। पहले फ़राइज़ को हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हुकूक और दूसरे को हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक कहते हैं। हुकूकुल इबाद में करीबी ताल्लुक़दार यानी वालिदैन, औलाद, असातिज़ा और पड़ोसी वग़ैरह भी शामिल हैं, क्योंकि आम ज़िंदगी में पहला ताल्लुक़ उन्हीं से वाबस्ता होता है। इसलिए इनके हुकूक का बयान इस बाब में शामिल किया गया है, जो कि दर्ज झैल है। नंबर 1, वालिदैन के हुकूक। इंसानों के करीबी ताल्लुकात में सबसे अहम और करीबी ताल्लुक़ वालिदैन और औलाद का होता है। वालिदैन अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और सलाहियतें औलाद की परवरिश, तरक्की, खुशहाली और अच्छी तरबियत के लिए सर्फ करते हैं। औलाद के आराम के लिए दिन रात मुशक्क़त करते हैं और उनकी देखभाल और तरक्की के लिए कोई कसर उठा नहीं रखते। इसलिए वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि इनसे भी वैसा ही अच्छा सलूक किया जाए जैसा कि उन्होंने अपनी औलाद को पालने में इस वक्त किया जब वो छोटे थे। वालिदैन के औलाद पर हुकूक के सिलसिले में अल्लाह ताला ने वाज़ेह हिदायत दी हैं। अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक की अदायगी के लिए एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 और पारा नंबर 15। और माँ बाप के साथ एहसान करो। यहाँ एहसान का मतलब है कि हम उनके हुकूक से बढ़कर उनका ख्याल रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वालिदैन के अदब व एहतराम और उनके साथ अच्छे बर्ताव की बहुत ताकीद फरमाई है, और सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक माँ को करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने माँ के बारे में फ़रमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। तर्जुमा, जन्नत माओं के कदमों तले है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक की अदायगी की ताकीद फरमाई है। एक मरतबा किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हारी माँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये अल्फाज 3 मरतबा दोहराए, फिर फरमाया, इसके बाद तुम्हारा बाप तुम्हारे हुस्न सलूक का हक़दार है। वालिदैन के हुकूक में से कुछ ये हैं। वालिदैन के साथ हमेशा अदब व एहतराम के साथ पेश आना चाहिए, यानी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, उनके आराम व आराइश और खाने पीने का ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनको हर तरह की सहूलत पहुँचानी चाहिए। नंबर 3, इनसे हमेशा नरम लहजे में गुफ्तगू करनी चाहिए, यानी गुफ्तगू में सख्ती का पहलू नहीं होना चाहिए। नंबर 4, अगर वालिदैन मुसलमान न हो तब भी उनके साथ हुस्न सलूक में कोई कमी ना की जाए, यानी अगर वो मुसलमान नहीं लेकिन तब भी वालिदैन तो हैं, लिहाजा वो फिर भी आपके हुस्न सलूक के मुस्तहिक हैं। नंबर 5, मुसलमान वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार किया जाए, और हमेशा किया जाए। न सिर्फ ये कि अपने वालिदैन बल्कि वालिदैन के वालिदैन और उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए दुआ की जाए कि ये सब लोग किसी दर्जे में हमारे हक़दार हैं। नंबर 6, वालिदैन की तरफ से की गई जायज़ वसीयत को पूरा किया जाए। अब वसीयत एक इस्लामी इस्तिलाह है कि जिसमें मरने वाला शख्स ये वसीयत करता है अपने गैर वारिस के बारे में
کہ اس کے متعلق اس کو مال دینا ہے، جائیداد دینی ہے، یا کوئی بھی حکم وہ وصیت کہلاتا ہے۔ تو والدین اگر مرنے سے پہلے کسی شخص یعنی اپنی اولاد کو کسی شخص سے متعلق وصیت کریں تو اس وصیت کو اولاد پر پورا کرنا واجب ہے، بشرطے کہ وہ وصیت ناجائز کام کی نہ ہو۔ نمبر 7، والدین کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ ہمارے دوست یا رشتہ دار کے بچے ہیں، وہ گو کہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن ان کے اندر ان کے والد کی جھلک نظر آتی ہے، تو وہ اس سے خوش ہوں گے۔ نمبر 2، اولاد کے حقوق۔ اولاد کے حقوق ماں باپ کے فرائض ہیں اور ان کی ادائیگی لازمی ہے۔ اسلام سے قبل بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو غربت کے ڈر سے مار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ ترجمہ، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو کیونکہ ان کو اور تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 پارہ نمبر 15۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بچے کی پرورش کریں، ان کی بہترین تربیت کریں، ان کی صحیح تعلیم کا بندوبست کریں، ان کی جائز ضروریات اور حاجتوں کو اپنے وسائل کے مطابق پورا کریں، یعنی بچوں کی بے جا خواہشات نہیں پوری کرنی چاہیے، تاہم جتنی بھی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی چاہیے۔ ساری اولاد کے ساتھ برابر کا سلوک کریں، بیٹے بیٹی یا چھوٹے بڑے کی تمیز نہ کریں۔ معاشرے میں عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بیٹوں کو ترجیح اور فوقیت دی جاتی ہے جبکہ بیٹیوں کو ترجیح نہیں دی جاتی، یہ بڑی بری بات ہے، دونوں کا حق برابر ہے۔ اسی طرح چھوٹے بڑے کی بھی کوئی تمیز اولاد کے درمیان نہیں رکھنی چاہیے، ان سے ہمیشہ شفقت اور محبت کا سلوک کریں اور ان کو برائی سے بچائیں اور نیک سیرت بنائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر سکیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 پارہ نمبر 28۔ یعنی خود بھی نیک عمل کرو اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کی تلقین کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیکی و پرہیزگاری کا عملی نمونہ بنیں تاکہ بچے بھی ان کے نقش قدم پر چلیں۔ والدین اپنے بچوں سے محبت و شفقت کا رویہ اپنائیں، بے جا روک ٹوک بچوں کی شخصیت پر برا اثر ڈالتی ہے۔ بچوں کے ساتھ حسن سلوک والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور اطاعت کا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اسلام سے قبل بیٹیوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور انہیں والدین کے ترکے میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان غلط رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا، لیکن کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہے؟ بیٹیوں پہ ظلم نہیں کیا جاتا، گو کہ انہیں زندہ دفن تو نہیں کیا جاتا لیکن والدین کے ترکے میں سے بھی انہیں حصہ نہیں دیا جاتا اور وہ غلط رسم و رواج کی بھینٹ آج بھی چڑھتی ہیں۔ اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اساتذہ کے حقوق۔ علم حاصل کرنا مقدس فریضہ ہے۔ اساتذہ نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو سنوارتے ہیں، زندگی کے آداب سکھاتے ہیں، انہیں معاشرے کا اچھا شہری بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کا مقام و مرتبہ معاشرے کے دوسرے افراد سے بلند تر ہے۔ اسلام نے انہیں روحانی والدین کا درجہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت معلما۔ ترجمہ، بے شک مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جن سے تم علم سیکھتے ہو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، یعنی عزت سے پیش آؤ، ان کے سامنے انکساری اور عاجزی کرو، جھک کے رہو، اکڑ کے نہ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ترجمہ، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی وہ علماء ان کو کہا جاتا ہے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی چونکہ کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی ہیں، تو اب انبیاء چونکہ آنے نہیں ہیں تو علماء کو ان کا وارث قرار دیا، تو علماء اس حساب سے وہ سب سے زیادہ عزت کے مستحق ہیں کہ ان کا سب سے زیادہ قدر کیا جائے، ان کو عزت دی جائے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
بحیثیت معلم بھی بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم بجا لانے کو اپنی خوش قسمتی خیال کرتے اور اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرتے تھے۔ اساتذہ طالب علموں کی ذہنی تربیت کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کے محسن ہیں۔ اساتذہ کا درجہ والدین سے کسی طرح کم نہیں۔ جس طرح والدین اولاد کی جسمانی تربیت کرتے ہیں، اسی طرح اساتذہ ان کی روحانی اور ذہنی تربیت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ لفظ اساتذہ یہ استاد کی جمع ہے۔ اساتذہ کا یہ حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور شاگرد ان کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھیں، ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے، ان کی بات غور اور توجہ سے سنی جائے، معاشرے میں ان کو باوقار مقام دیا جائے۔ اسی طرح اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں، ان کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں۔ نمبر 4، پڑوسیوں کے حقوق۔ انسان کی خوشی کا دار و مدار ان کے قریبی لوگوں کے رویے پر ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے آرام اور دکھ سکھ کا خیال رکھیں گے تو ان کی زندگی پرسکون ہوگی اور اچھا معاشرہ بنے گا۔ ہر مہذب معاشرہ قریبی رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، یہاں عنہما کیوں لکھا ہوا ہے؟ عنہا ہونا چاہیے۔ عنہما کا مطلب تو ہوتا ہے کہ دو شخصیتیں، جبکہ یہاں صرف حضرت عائشہ کا جو ہے نا وہ نام آیا ہے، تو یہ بھی ایک غلطی ہے کتاب والوں سے جو ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ، ترجمہ، جبرائیل مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یعنی مسلسل وصیت کرتے رہے، حکم کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے ترکے کا وارث بھی بنا دیں گے، یعنی جیسے رشتہ دار وہ ترکے کے وارث ہوتے ہیں۔ جیسے ذکر کیا گیا تھا کہ ترکہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے وہ مر جائے تو ورثاء کے لیے وہ مال ترکہ کہلاتا ہے۔ تو ورثاء چونکہ بچے ہوتے ہیں یا بچے نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں بہن بھائی ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے تو اتنی وصیت کی کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید پڑوسی بھی میرے ترکے کے وارث بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، وہ شخص مومن نہیں جو سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے، یعنی پڑوسیوں کا پتہ رکھنا چاہیے کہ کیا ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں۔ اسلام نے تاکید کی ہے کہ ہمسایوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے اور پڑوسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کیا جائے۔ ہمسایوں کے حقوق کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی قربت کی وجہ سے ہمارے دکھ درد اور مصیبت میں سب سے پہلے کام آتے ہیں۔ وہ خوشی اور غم کے موقع پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ مشق، سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے مفصل جوابات تحریر کریں۔ الف، قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے کیا حقوق ہیں؟ تو یہ آیت قرآن پاک کی، یہ اس کا جواب، اور ساتھ یہ حدیث، یہ اس کا جواب ہے۔ با، والدین کے حقوق کی ادائیگی کے فضائل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، 5 یہ ہیں اور 2 یہ، ٹوٹل 7 حقوق آپ اس سوال کے جواب میں لکھیں گے۔ جیم، اولاد کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہیں؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ دال، استاد کا رتبہ معاشرے کے دیگر افراد سے بلند کیوں ہے؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ ہاں، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں؟ ان حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ ایک یہ حدیث لکھ لیں، پھر اس کے بعد یہ جو پیراگراف ہے سارے کا سارا لکھ لیں۔ پہلے یہ حدیث آ جائے گی ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے، جبکہ نیچے جو باقی لائنیں ہیں یہ اہمیت کے حوالے سے آ جائیں گی۔ واو، حقوق العباد کی اہمیت پر ایک پیرا تحریر کریں۔ یہ مکمل پیراگراف آپ اس سوال کے جواب میں لکھ لیں گے۔ دوسرا سوال ہے جی، صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بندے پر سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ با آپشن ہے جی، والدین کے۔ با، سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار کون ہے؟ الف آپشن ہے جی، ماں۔
جیم رب کی رضا کس کی رضا میں پوشیدہ ہے؟ جیم آپشن ہے والد۔ دال کوئی باپ اپنی اولاد کو کس عطیہ سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا؟ الف آپشن ہے جی تعلیم۔ ہاں اسلام میں استاد کا درجہ کیا ہے؟ جیم آپشن ہے جی روحانی والد۔ تیسرا سوال خالی جگہ پر کریں، یہ آپ نے خود پر کرنی ہے۔ چوتھا سوال درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ الف کے آپشن میں آئے گا غلط، با آپشن میں آئے گا درست، جیم میں آئے گا غلط، دال اور ہا میں آئے گا درست۔ عملی کام کا تعلق کلاس سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا ہوا اختتام۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمیں اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔